Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good morning. Hope you all are fine and enjoying good health. This is the Light School Shivri Campus online class and I am your teacher Nosheen Yusuf. डेट है आज बेटा 26 मई 2021, दिन है आज वेडनेसडे यानी कि बुध का, और हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों की चैप्टर नंबर 2। इसका चैप्टर नंबर 2 है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो इसके तदरीसी मकासद देख लेते हैं कि किसी भी चैप्टर को या किसी भी सबक को पढ़ने के लिए आपके तदरीसी मकासद क्या होते हैं, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि आपको उसको पढ़ने के बाद क्या सबक हासिल होता है। टैक्सी इस सबक के मुताले के बाद तब बच्चे जो हैं इस काबिल होंगे कि नात की सिंध से वाकिफ़ हो सके। नात बेटा बेसिकली क्या होती है? नात से मुराद ऐसी नज़म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और सफ़ात और ख़ूबियाँ बयान की जा सकें। इंसानियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात जान सकें। इंसानियत पर हम लोगों पर अल्लाह ताला के क्या एहसानात हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर दुनिया में भेजा था या दुनिया में मरहमत फरमाया था। लिहाजा हम लोग अगर देखें और हम लोग इस हवाले से अगर बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानियत के लिए किस तरह से वो मुबारक साबित हुई और किस तरह से वो जब वो ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान है कि उन्होंने हमारे दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा और उन्हें अल्लाह ताला के आखिरी जो मज़हब है इस्लाम उसकी तबलीग की। इसके बाद बेटा नात के अदब एहतराम के तकाज़े सीख सकें, उनको समझ सकें, शेर फहमी का सलीका से सीख सकें कि शेर कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है और रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। ठीक, आइए सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज इसमें आ जाते हैं, जो इमला के अल्फाज हैं वह उक़बा, बज़्म जहाँ, शम्मा हिदायत, गाफिल, तौहीद। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, उक़बा, बज़्म जहाँ, शम्मा हिदायत, गाफिल, तौहीद। बज़्म जहाँ इसका मतलब होगा दुनिया की महफिल, शम्मा हिदायत रहनुमाई की शमा, गाफिल जो बिल्कुल लाताल्लुक़ हो हर चीज़ से, उसको किसी चीज़ का कोई पता ही ना हो अपने इर्द गिर्द का और या गर्दनवाह का। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। आइए बेटा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। यानी कि नात हम उस नबी की पढ़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं। इनके जो शायर का नाम है वो मैशर रसूल नकवी, तो हम लोग पहले शायर के शुरू में मतलब शेर के शुरू में कहेंगे कि इस नज़म में शायर जो है वो मैशर रसूल नकवी या इस नज़म में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं या कहते हैं कि अल्लाह ताला उस नबी की नात पढ़ रहे हैं जिसने सच्चा पैगाम या जिसने अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया और उसने इंसानियत का रास्ता दुनिया को दिखाया। वो लोग जो जाहिल, जो अरब थे, जो गंवार थे, जो जहालत के और तारीकियों के अंधेरों में डूबे हुए थे, जिनको नहीं पता था कि अल्लाह ताला एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, मोहम्मद हैं, और अल्लाह ताला जो है वही एक है, उसी को एक मानना चाहिए, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को अपना माबूद या माबूद हकीकी मानना चाहिए। लिहाजा वही थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। अल्लाह ताला का पैगाम क्या था? कुरान मजीद मुराद है कि अल्लाह ताला का पैगाम या पैगाम हिदायत लेकर आए। कौन सा पैगाम? इस्लाम लेकर आए, मज़हब लेकर आए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया गया। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, यानी कि गाफिल थे, गफलत में डूबे हुए थे, बुतों की पूजा करते थे, हम लोग नहीं जानते थे, हमारे जो आबा अजदाद थे वो नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी ने सारी दुनिया को पैदा किया है, वही सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। लिहाजा हमें वो अल्लाह ताला तक पहुंचने का या हमें इरफान इलाही का या मार्फत इलाही का जो तरीका था या वो हमें रास्ता जो था वो किसने दिखाया? वो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया या सिखाया या उस रास्ते की तरफ लेकर गया जो कि हमें नेकी और हिदायत की तरफ लेकर जा रहा है। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। उक़बा का मतलब होता है बेटा आखिरत। ठीक है, कि दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, कि दुनिया को कैसे संवारना है, दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया का तर्ज अमल रहन सहन कैसा होगा, कैसा लिबास पहनना है, कैसे शादी करनी है, कैसे नमाज़ पढ़नी है, कैसे वज़ू करना है, कैसे जो है वो किसी से कोई मुआहदा करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है,
پھر آپ نے اپنے بہنوں بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے کس طرح کا سلوک روا رکھنا ہے، آپ کے جو ہے وہ سلوک ہمسایوں سے کیسا ہوگا، یتیموں سے، بیواؤں سے، اور آپ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، بہرحال ہم اس کو واپس لے آتے ہیں اسی پر۔ تو یعنی کہ جس بھی حوالے سے بات کریں تو قرآن مجید ایک مکمل ایک کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں سب کچھ ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تمام زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے گئے ہیں۔ تو وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ماشاءاللہ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن سمجھنا ہو یا سیکھنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ لے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید میں کیا موجود ہے۔ قرآن مجید کا جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر قرآن پاک پر عمل کیا۔ تو دنیا لیکن یہ ہے کہ آخرت میں بھی جو ہے وہ جس سے آخرت بہتر ہو اس کا بھی راز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نور اس کا سب سے پہلے کیا خدا نے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں آخر لیکن سب سے آخر میں آیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جدا کیا، اپنی روشنی اپنے نور سے جدا کیا ہوا، اور یہ نور جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب بھی پیدا ہو چکا تھا جب یہ کائنات بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تب ان کے جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا کہ یہ وہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات سے مبارکہ تخلیق کی گئی ہے، پوری دنیا قائم کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی وہ ہے، اور ان کے نیلز میں یعنی کہ ان کے ناخنوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دیدار ان کو کروایا گیا، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ نور جو ہے وہ تبھی تخلیق ہو چکا تھا، دنیا کے قائم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا نور الگ کر کے بنا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تخلیق ہو گیا تھا، لیکن بزم جہاں میں یعنی کہ دنیا کے جو محفل میں سب سے آخر میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ہر ایک کو بتایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ہر موڑ پر مسلمانوں کے لیے ان کے راستوں کو روشن کرنے کے لیے جو ہے وہ شمع ہدایت یعنی کہ روشنی کی، نور کی، تاریکی روشنی کی اور اجالے کی جو شمع تھی اس کو روشن کیا، اور جو سیدھا راستہ تھا وہ بتایا ہر ایک کو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، یہ راستہ جس پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یہ راستہ جس پر چل کر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کس نے بتایا کہ وہ سیدھا اور راستہ اور الٹ راستہ یعنی کہ غلط راستہ اور سیدھے راستے کی پہچان بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، محنت کا راز بھید، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، انہی کی ذات مبارکہ تھی جس نے مسلمانوں پر یہ راز کھولا یا بھید کھولا کہ محنت سے ہی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں سے بچنے سے پرہیز کریں یا اس راستے پر چلنے سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہمارے اوپر یا اللہ تعالیٰ کا عذاب یا قہر ہم لوگوں پر نازل ہو تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو محنت کا راز بھی ہم لوگوں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا کہ محنت کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے، اور جو دنیا میں غافل سو رہے تھے انہیں بھی آ کر جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شرک، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، کہ دنیا میں چاروں طرف یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی، آمد ہوئی ان کی، تب دنیا جہالت اور تاریکی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کی پیدائش ہوتی تھی اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ شعلے جو ہے وہ بھڑک رہے تھے کس کے، دنیا میں کفر و شرک، یعنی کہ وہاں پر دنیا میں برائی بھری ہوئی تھی، دنیا میں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور اسی سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی تمام حاجتیں اور ضرورتیں جو ہے وہ مانگنی ہے، اسی کے در ہم نے اور اس کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹانا ہے۔ لہٰذا دنیا کے ہر کونے میں جو ہے وہ کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کسی نے سورج کو بھگوان اور دیوتا بنایا ہوا تھا، کوئی کسی کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کسی انسان کو جو ہے وہ پوج رہا تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کفر اور شر سے بچایا، ان کو برائی سے بچایا، برے راستے سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دنیا میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں پہ ہر سو توحید کی شعائیں، توحید کی کرنیں جہاں سے ہر صورت جس میں پہلی مشرق پہ جگمگایا مغرب پہ جگمگایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ممالک کے فرما رواؤں کو خطوط روانہ کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے نہیں کیا، لیکن اسلام ماشاءاللہ بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا فتح مکہ کے فوراً بعد ہی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے یا دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور جو دین اسلام اور جو قرآن پاک دنیا میں لائے تھے وہ ختم نہ ہوا، اس کے بعد بھی اس پر عمل ہوتا رہا، اس کے بعد بھی تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اپناتے گئے۔ تو لہٰذا
ہر طرف توحید کی کرنیں پھیل گئیں. دنیا میں آج جو ہے وہ دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی وجہ ہے. تو دنیا میں جو ہے وہ کوئی ایسا کونا نہیں ہے دنیا کا، صرف ایک دو سوائے جو ہے وہ ایک دو بر اعظموں کے، جہاں پر مسلمان موجود نہیں ہیں. پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کے نور سے جگمگا رہی ہے. چاہے وہ دنیا جو ہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو، ہر طرف دنیا جو ہے مسلمان جو ہے پھیلے ہوئے، اور توحید نے جو ہے وہ اس کی روشنی نے مسلمانوں کے سینوں کو منور کیا ہوا. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا. کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا بھول چکی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے در پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے در پر اپنی عوام کو یا مسلمانوں کو جھکا دیا، اس مخلوق کو جھکا دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھول چکی ہوئی تھی. یہ بیٹا آپ لوگوں کے جو ہے وہ اس کی آپ لوگوں کی بیٹا میں نے جو ہے وہ ہم نے اس کی ریڈنگ بھی ہو چکی ہوئی ہے، اس کی تشریح بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ کروا دی ہے. ٹھیک ہے، ایک دو تشریح کے اشعار بھی پیپر میں آپ کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کے جو ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے کوشچن آنسرز ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال جواب ہیں، اس کی میں آپ لوگوں کو بھجوا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، پکس بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو ریٹن فارم میں درج کریں، اور اس چیپٹر کو نعت کو آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.